4 सजेशन दे रहा हूँ, पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी और 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। बाजवा साहब, फैज साहब, इमरान खान साहब, पहले इन 3 अशखास को बुला के सजा दी जाए और इन 3 आदमियों को कटहरे में लाया जाए। 40 घंटे भी पाकिस्तान नहीं चलता अगर ये फौजी इदारा ना हो। पाकिस्तान में इस जुडिशरी की वजह से इलीगल सेनेटरों ने 6 साल गुजारे। इमरान खान ने इस मुल्क के साथ जितना जुल्म किया, सियासी मकासद यही थे कि अपने इख्तिदार को धूल देना था। ये कौम करप्शन करती है और कहती है मुझे ईमानदार लीडर चाहिए। अदालतों के बड़े आजकल तस्करे होते हैं, बड़ी आइन के हवाले दिए जाते हैं। तो आपने एक रिट दायर की थी आज़ाद सेनेटर फाटक के इलेक्शन का तरीक़ेकार आपने चैलेंज किया था। मुझे याद पड़ता है जस्टिस अतर मुनल्ला साहब आजकल बड़े रिमार्क्स देते हैं, कहते हैं मुझे वो जी फ़लाँ जेल में है तो मुझे बड़ा मसला है फ़लाँ को, वो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। वो उस केस का क्या बना आपने, और उस केस का डिसीजन क्या आया था? आयशा मैंने केस किया। ये कब की बात है? मैंने कहा ये आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान में आइन कहता है कि हर इंसान की बराबरी के हकूक, बिल्कुल, और इस केस को मैंने पेश किया। ठीक है, जजमेंट आई और जजमेंट माशाल्लाह ये है, मैं ये बात जो भी आपके साथ करूंगा हर एक चीज डॉक्यूमेंटेटेड, किसी जगह में आप ये नहीं कहेंगे कि बस ये बात आवाम में है। ये पेपर है, इस पेपर में फैसला आया, आप इसको तफसीली पढ़ भी लें कि जी ये रिट आपने 2015 में दायर की, 15 में, और इसमें फैसला ये आया। फैसला कब आया जी? फैसला आया जब सेनेटर का टाइम पूरा हो गया। ओह, यानी 21। ये कासिम सूरी वाला स्टे तो नहीं था? वही कासिम सूरी के स्टे से भी बड़ा, इसमें स्टे नहीं था, इसमें स्टे से भी बड़ा काम था। अच्छा, वो बड़ा काम कैसे? फैसले में लिखा क्या उन्होंने? हाँ, फैसले में लिखा कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेनेट का इलेक्शन हो रहा है हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन ये सेनेटर्स जो हैं ये कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे, हम इस केस को सुनेंगे और ये कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं भी खुश हो गया, ठीक है, मैं कहा सुनेंगे तो दोबारा इलेक्शन हो जाए। फिर मैं लगा रहा कि केस लगे। मुझे नहीं पता अतर मिनल्ला साहब पे किस चीज़ का प्रेशर था, कौन लोग इसको कह रहे थे कि इस केस को आप डस्टबिन में डालें, और वो बात चलती रही। फिर इसका फैसला आया, उस फैसले में लिखा था, फैसला इन्होंने दिया या ये सुप्रीम कोर्ट से आके थे? नहीं, हाई कोर्ट में ये फैसला आया क्योंकि सेनेटर अभी नहीं रहे तो ये केस अभी इसका डिस्पोज ऑफ कर देते, क्योंकि सेनेटर अभी है नहीं, उनका टाइम पूरा। पिटीशन जिन्होंने की पाकिस्तान में इस जुडिशरी की वजह से इलीगल सेनेटरों ने 6 साल गुजारे। इस मुल्क को ठीक करने का एक ही हल है, और वो हल है कि सेशन जज से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सारे इस्लाहात होनी चाहिए। अतर मिनल्ला साहब एक वकील थे, वकील से जज बने नहीं, वो परवेज मुशर्रफ की काबीना वजीर थे, वो जो परवेज माशाल्लाह में, अच्छा, वो जो जनरल इफ्तिखार साहब थे शायद, क्या था, अच्छा, जो केपीके में गवर्नर थे, वजीर भी थे और उनके वजीर भी थे। अच्छा, वजीर भी थे, कानून थे, अच्छा, वजीर कानून थे, फिर वकील थे। मैं आपसे एक सारे पाकिस्तानी कौम से एक अपने नॉलेज के लिए एक सवाल करता हूँ। एक वकील जब केस लड़ता है वो पॉलिटिशियंस का भी लड़ता है, सियासी पार्टियों का भी लड़ता है, कातिलों का भी लड़ता है, और कातिल कहता है कि मुझसे ये कत्ल हुआ है लेकिन आप मुझे इससे बरी कराएं, तो वो उससे पूछता है क्या क्या है, किधर किधर आपको छुड़ाया जा सकता है, तो फिर उसके बाद उस कातिल को वो छुड़ा देता है। इसी तरह सियासी पार्टी को, इसी तरह बिजनेस वाले आते हैं, खरबों रुपए के उनके टैक्स के केसेस होते हैं, वो कहते हैं इस पे हमें स्टे दें और इसे हमें छुड़ाएं। वकील बहस करता है दलेरी से, जज से अपने रिमार्क्स देता है, वो करता है और उनको छुड़ा देता है। आप मुझे बताएं कि वो शख्स जब जज बन जाए, वही वकील, और फिर वही बिजनेसमैन सामने आ जाए, वही कातिल सामने आ जाए, वही सियासी पार्टी आ जाए, तो वो कैसे फैसला कर सकता है? जो वकील ने पैसे लेके जो फैसले किए। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 का हुआ था, आयशा इफ्तिखार क्या नाम था, साकिब निसार साहब, साकिब ने इस मुल्क को आप, और जज साहिबान थे, इस मुल्क को आपने ठीक करना है ना। अभी टेररिज्म का जंग भी है, आपको पता है कि दोबारा जी ऑपरेशन करें। ऑपरेशन किस चीज का करें? जब आपने ज़रबे अज़ब ऑपरेशन किया, ठीक है, ज़रबे अज़ब की मिनट्स निकालें, उस मिनट्स में जितने लोग बैठे थे, नवाज शरीफ थे उसमें, जरदारी साहब थे, इमरान खान साहब थे, और अगर आपको याद है ज़रबे अज़ब शुरू हुआ था सुबह 9:30 बजे से रात के 12:30 बजे तक, अल्ताफ हुसैन साहब भी थे, ठीक है, उस टाइम में।
اور ضرب عصب کی اپروول ہو رہی تھی تو ہم بات چیت کر رہے تھے اور سارے لیڈر بات کر کیونکہ میں فاٹا کا پارلیمانی لیڈر، سب نے بات کی، میرے اوپر نمبر آیا. تو یہ ساری بات چیت میں آرمی چیف اور ISI چیف راحیل شریف صاحب نے کسی کو جواب نہیں دیا. سب کہہ رہے تھے اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح. میری بات چیت کا ٹائم آیا اور سب کو پتا تھا. اکثر مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ یہ سیاست میں انفٹ ہو، آپ جذباتی ہو، آپ سچ بولتے ہو. میں نے کہا نہ، میں منافق ہوں. میں نے حلف لیا ہے اگر کبھی بھی مروں گا مر جاؤں، لیکن میں اپنی حلف کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. میں نے ادھر بات سٹارٹ کی. میں نے کہا اگر ہم نے سیریس آپریشن کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے فوٹو سیشن کرنا تھا وہ ہو گیا، اگر ہم نے انٹرنیشنل دنیا کو دکھانا تھا وہ بھی ہو گیا، اگر فاٹا میں اس چیز کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو بتایا جائے تب ہم اس پہ سوچیں گے. اور اگر فارمیلٹیز تھی وہ ساری پوری ہو گئی تو میں اپنے اداروں سے یہ ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ادھر ہمیں صحیح بتایا جائے، کیونکہ ہم فاٹا والے لوگ ہیں، ہم اس کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے زمین سے جڑ سے ختم کر دیں گے. تو جب میں نے بات کی تو راحیل شریف صاحب نے مائک آن کیا تو انہوں نے کہا میں عباس افریدی کی بات کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ سارے لیڈر اس کے گواہ کیا ہیں. جواب دیا انہوں نے؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ پرانی باتیں بھول جائیں. میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کراچی پورے پاکستان میں اس کو جڑ سے ختم کریں گے اور دوبارہ کبھی اس آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور واقعی نواز شریف صاحب نے اور انہوں نے ختم کر دیا. 40 50 لوگ کراچی میں مرتے تھے ادھر، لیکن ختم ہو گیا. آج پھر آگے جب آگے کیسے آئے؟ وہ ایسے آئے. باجوہ صاحب، فیض صاحب، عمران خان صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا. انہوں نے یہ فیصلہ ظلم کیا یا یہ ظلم کیا کہ انہوں نے TTP کے 100 آدمیوں کو جیل سے چھوڑا. یہاں پاکستان کے اندر سے؟ جی بالکل. اور جو جیلوں میں اریسٹ، ہمارے فوجی شہید ہو رہے تھے، ہماری فوجی جیل میں تھے، سپاہی کیپٹن میجر کرنل شہید ہو رہے تھے اور انہوں نے ان کو چھوڑا، بات چیت کی اور ادھر سے 3-4 ہزار کو چھوڑا کہ یہ اپنے فیملیوں کے ساتھ رہے. کس چیز؟ 40,000 بندے آئے. نہیں 3-4 ہزار کو کہ یہ فیملیوں کے ساتھ رہے کہ بہت ٹائم سے فیملیوں سے ملاقات نہیں ہو. اگر یہ نہ ہوتا آپریشن پہ، ہم اس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے ان 3 اشخاص کو بلا کے سزا دی جائے اور ان 3 آدمیوں کو کٹہرے میں لایا جائے اور عمران خان کو کٹہرے میں لایا جائے کہ آپ نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا، آج قبائل کو دوبارہ خون میں رنگا جائے. کٹہرے میں ہے نا کرپشن کیسز میں، کرپشن اور 9 مئی کچھ نہیں ہے اس کے آگے. اچھا اس کے آگے کیا چیز ہے؟ آج پھر ہمارے عوام مریں گے، آج پھر ہمارے فوجی شہید ہوں گے، آج پھر بارڈروں پہ لڑائی ہوگی، ہمارے کیپٹن میجر کرنل شہید ہوں گے. باجوہ صاحب کو، فیض حمید کو کس نے پوچھنا جی؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ تینوں کو پوچھنا چاہیے. اچھا اگر نہیں پوچھنا تو پھر آپریشن نہیں کرنا چاہیے. پھر آپریشنیں اس طرح، اگر کوئی ایک طرف آپریشن ختم ہو اور پھر آپریشن بنانے کے لیے جواز بنانے کے لیے، جواز کیا ہے کہ TTP کو ختم کرنا ہے. تو TTP کو لایا کیوں گیا تھا جو آج ختم کرنا ہے؟ تو وہ سیاسی مقاصد بھی تھے اس میں. عمران خان نے اس ملک کے ساتھ جتنا ظلم کیا، سیاسی مقاصد یہی تھے کہ اپنے اقتدار کو طول دینا تھا. جو کور کمانڈر صاحب تھے فیض صاحب، وہ یہ سیاسی مسائل تھے جو ملک کو انہوں نے رسک میں ڈالا. یہی وہ بات ہے. میں ان کو سن رہا تھا، خواجہ آصف صاحب کو آج کل یہ کوئی انٹرویو میں کچھ دن پہلے کہ ہمیں GHQ بلا کے فیض صاحب اور باجوہ صاحب یہ بات کروا رہے تھے یونائٹڈ نیشن بارے میں یہ اور قانون سازی. یہ آپ جب گٹس نہیں رکھتے، آپ جب ملک چلا نہیں سکتے. ہاں فوج ہمارا ادارہ ہے، اس کی ضرورت ہے. بالکل 48 گھنٹے بھی پاکستان نہیں چلتا اگر یہ فوجی ادارہ نہ ہو، آپ کے بارڈر پہ یہ دفاع نہ کریں، آپ کے انٹرنل سیکورٹی کو یہ نہ سنبھلائے 48 گھنٹے. لیکن جو سیاستدان ہیں پھر آپ اپنا کام بھی تو کریں نا. آپ اپنا کام بھی تو کریں نا. جب آپ کام بھی نہیں کریں گے، آپ کہتے ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، اور آپ آپس میں لالچ میں ہر آدمی اپنا لگا ہوا ہے، تو اس طرح بھی نہیں چلتا کہ بات اچھا اپنے لیے برا دوسرے کے لیے. تو اس لیے ساری پالیٹیشنز ریٹ دائر کر رہے ہیں نا سپریم کورٹ میں ان تینوں کے خلاف. اچھا ابھی یہ ابھی بتاؤں، سپریم کورٹ میں میرا ایک کیس ہے اس وقت. یہ کیس آپ کو میں نے دیا ہے ایکسل لوٹ کا ہے. اس کو میں نے ہائی کورٹ میں جیتا ہے. اس میں وکیل میں خود ہوں. 10 وکیل میرے مقابلے میں. 35,000 لوگ. اچھا، اور اس میں کنٹمپٹ بھی میں جیتا ہوں. ابھی میرا کیس ہے سپریم کورٹ میں نہیں لگ رہا.
میں نے 2-3 دفعہ نوٹس بھی دیے کہ اس کو لگا, اور آپ کے پروگرام سے میں چیف جسٹس صاحب کو کہوں گا کہ یہ میرا کیس سنا جائے. اس سے کرونا سے زیادہ 35,000 لوگ مرتے ہیں. کتنے؟ 35,000 لوگ. جی, کرانا کیونکہ بڑے لوگوں کی بیماری تھی, ملک کو بھی بند کرو, دکانوں کی بھی بند کرو, ڈیوٹیوں پہ بھی نہ ہو. 35,000 لوگ پڑھتے بے حس قوم. اس کی امپلیمنٹ پوری دنیا میں کسی ایک ملک میں اس کی وائلیشن نہیں ہے سوائے پاکستان کی. 4 ارب ڈالر کا اس سے سالانہ نقصان ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 1.5 مہینہ پہلے آپ نے ٹی وی پہ بھی چلایا تھا کہ یہ پل پہ ایک گاڑی جا رہی تھی, 4-5 گاڑیوں پہ چڑھی اور لوگ مرے. بالکل. اس میں وزن زیادہ تھا. کیا تھا؟ اس کا بریک کام نہیں کر رہا تھا. یہ پنڈی ہائی کورٹ کے پل بن رہا تھا. آئی شابش. تو اگر یہ نظر نہیں آتا, یہ 35,000 لوگ نہیں مرے. ہر صبح آپ ٹی وی لگاؤ, بس میں 40 آدمی مر گئے, یہ نظر نہیں آتا. سارے کورٹس چل رہے ہیں. عمران خان ہے تو الیکشن ہے, نواز شریف صاحب ہیں, سارے سیاسی پارٹی. یہ 35,000 لوگ, 4 ارب ڈالر, یہ کیسز نہیں لگتے. پاکستان کو چلنے کے لیے میں خالی 4 سجیشن دے رہا ہوں آپ کی ٹی وی پروگرام. فائنل پاکستان کی ساری اکانومی اور 1 کروڑ لوگوں کو روزگار ملے گا. ساؤتھ افریقہ, انڈونیشیا سے کول کی امپورٹ بند کیے جائے, بین کر دیں, اس پہ ڈیوٹی زیادہ لگائیں. افغانستان اور ایران کول کو منگا کے لوکل کول کے ساتھ بلینڈ کر کے چلایا جائے, جس سے 300% ڈومیسٹک کول 1 سال میں انکریز ہو جائے گا. ڈومیسٹک انویسٹر آپ کا پیدا ہو جائے گا. اس سے 30 لاکھ لوگوں کو روزگار مل جائے گا. اس کے بعد آپ جو ہے ایکسل لوڈ کی امپلیمنٹیشن کریں. اس سے آپ کو جو اس میں آپ کے 35,000 لوگ نہیں مریں گے. اس سے آپ کو جو ہے 500 ارب کا ٹول ٹیکس ملے گا. اس سے جو ہے آپ کی جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہوگا, ٹائر کی یوزیج کم ہوگی, تیل کی یوزیج کم ہوگی. اور یہ سارا لگنے کتنا 48 گھنٹے میں لگتا ہے کہ اس کا آرڈر ہو کہ سورس سے کوئی بھی اس کو زیادہ لوڈ نہیں کرے گا. افغانستان میں 3 گھنٹے ہیں, ہمارے 220 گھنٹے ہیں. اگر وہ اپنے ملک میں لاگو کر سکتے ہیں, ایران لاگو کر سکتا ہے, صومالیہ لاگو کر سکتے, پاکستان کیوں نہیں لاگو کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم نہیں کرنا بابو, اور ہم کرنا نہیں چاہتے, اور باقی جو ہے اپنی کیپیسٹی نہیں کام کرنی. اور ایک بات ہے کہ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو ہم نے خود ختم کیا. اگر آج ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ختم نہیں ہوتے اور ایک سبجیکٹ کمپلسری ٹیکنیکل ٹریننگ کا ہوتا تو آج 30 ارب ڈالر آپ کو نہیں آتے. آپ آج 30 ارب ڈالر کے بجائے آپ کے پاس 2,000 ارب ڈالر آ رہے ہوتے, کیونکہ باہر انجینئر, ڈاکٹر, آئی ٹی کے اس سے زیادہ ایک ڈرائیور کا $30,000 تنخواہ ہے. اگر آپ اپنے پاس پڑھے لکھے نوجوان, سکلڈ نوجوان یہ پیدا کرتے تو آج ساری دنیا میں لیبر کی ضرورت ہے. جاپان میں ضرورت ہے, یورپ میں ضرورت ہے. انہوں نے اپنے آنے والے جو وقت ہے ان کے ساتھ, وہاں ان کے پاس بچوں کی کمی ہے. تو اگر آپ اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ آج سے شروع کر دے, اور کتنا آسان ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ کلاس 8 سے پرائیویٹ سکول اور سرکاری سکول کمپلسری ٹیکنیکل ٹریننگ کا ایک سبجیکٹ دیں گے جو گریجویشن تک نہیں بدلی ہو سکتا. تو جو لوگ نکلیں گے وہ ڈاکٹر بھی ہوں گے, انجینئر بھی ہوں گے, آئی ٹی کے انجینئر بھی ہوں گے, اور سب ٹیکنیکل ٹریننگ میں بھی ہوں گے. تو آپ کا ملک جو ہے IMF سے بھی روزگار بھی آ گیا. تو یہ کام مشکل نہیں ہے. ہم کام کرنا نہیں چاہتے, ہم جو ہے کرپٹ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. کرپشن نیچے سے اوپر تک پہنچ گئی. بدقسمتی سے سب سے بڑی بات آپ کو, یہ قوم کرپشن کرتی ہے اور کہتے ہیں مجھے ایماندار لیڈر چاہیے. او اللہ کے بندے, خود تو پہلے ایماندار ہو پھر ایماندار لیڈر ڈھونڈو. سارا قوم کرپشن کر رہی ہے, اپنی بچوں کی فکر کر رہی ہے. اور اس سے بڑی بات بتاؤں, ایز اے مسلمان ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں 3 باتوں سے. ایک ڈرتے ہیں موت سے, دوسرا ہم بہت ڈرتے ہیں اپنی عزت سے, تیسرا ہم اس سے زیادہ ڈرتے ہیں اپنے رزق سے. موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی ٹھیک ہے جب آنی ہے. عزت ذلت اللہ کی موت ہے, عزت دے ذلت دے, رزق زیادہ دے کم دے, اللہ کے اختیار. اس 3 چیزوں کے لیے ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت مزہ آیا عباس افریدی بھائی آپ سے بات کر کے. آپ نے پوری ایک سیاست کی, بزنس کی, اور بابو کے جو واقعات آپ نے سنائے, اور خاص طور پہ آخر میں جو اور عدلیہ کی بھی باتیں کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے ٹائم لیں گے, اور آپ کو موقع آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ آئیں اور ہمیں ضرور, جب بھی ملک کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں. بالکل.
ناظرین یہ تھے عباس افریدی صاحب. ان کی بڑی درد بڑی باتیں تھیں, دکھ والی باتیں تھیں, اور ہوپ والی باتیں بھی انہوں نے بڑی کی. ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو اگر یہ ان کی 4 تجاویز پہ عمل ہو جائے, شہباز شریف صاحب یہ میں آپ کو پروگرام بھجواؤں گا اور آپ کے عملے کو بھی بھجواؤں گا, آپ سنیے گا. جو انہوں نے چلے سیاسی باتوں سے ہٹ کے جو حکومتی لیول پہ فیصلے ہونے ہیں ملک کی بہتری کے لیے, ان تجاویز کا فائدہ اٹھائیں. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.